अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर सिंध इस्माइल राहू साहब। ये एनवायरनमेंट एंड यूनिवर्सिटीज़ एंड एजुकेशन बोर्ड्स के मिनिस्टर हैं, सूबाई मिनिस्टर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस्माइल राहू साहब आपके वक्त का। हमारे लिए आप ख़ास तौर पर इस्लामाबाद आए हुए थे तो आपने हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। आज बड़ी दिलचस्प चीज़ चल रही हैं। एक तो वो नैब का आपको मालूम है पिटीशन गई हुई है, जो नैब जो कवानीन में तब्दीली हुई है उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है, तो उसमें एक जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने बड़ा एक इंटरेस्टिंग कमेंट दिया। उन्होंने कहा कोई रह तो नहीं गया ये जो इस तब्दीली से फ़ायदा है जिनको हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे रेफरेंसेस वापस हो रहे हैं। आज आसिफ अली जरदारी साहब का जो केस था नैब में, उसमें जो फैसला आ चुका हुआ था और जो अपील में गए हुए थे, उन्होंने वो अपीलें विड्रॉ कर ली और उन्होंने कहा कि जी अब तो 25 साल पुराना हमारे पास ना रिकॉर्ड है सबूतों का, बल्कि उनकी फ़ोटो कॉपीज़ भी नहीं है। तो वो भी एक बड़ी दिलचस्प सी सूरत हाल है, इस पर भी बात करेंगे। और दूसरा एक बड़ी चीज़, आपके बड़े सीनियर लीडर एतजाज़ अहसन साहब को आज पीटीआई ने कह दिया है कि हमें ज्वाइन कर लें, उस पर भी बात करेंगे कि एतजाज़ अहसन इज़ एन एसेट फॉर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो कुछ उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। सियासी मंजरनामे पे बात करेंगे। इमरान खान साहब की कॉल पे कॉल अब जो उन्होंने बात की वो भी आपको सुनवाएंगे, जो उन्होंने पिछले दिनों बात की मंडे को, उस पर थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप उस पर अपना कमेंट भी दें। लेकिन प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम फोकस करेंगे सैलाब की सूरत हाल पर, क्योंकि सिंध वाहिद ऐसा सूबा था जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, तो उस पर बात करेंगे। और उसमें बहुत से सवालात हैं कि सिंध हुकूमत पे भी बहुत सारे सवालात उठे। पीपल्स पार्टी के ऊपर जो कारकर्दगी थी, जब सैलाब शुरू हुआ तो उस वक्त लोग बहुत परेशान थे और फिर वो भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो इस्माइल राव साहब, पहले तो सैलाब की सूरत हाल जो है उस पर थोड़ा सा बता दें हमारे नाज़रीन को, क्योंकि सिंध सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ सैलाब से। तो अब जो रिलीफ वर्क, रिहैब वर्क, उसमें तो बहुत टाइम लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में तो खैर बहुत टाइम लगेगा, लेकिन बेसिक लोगों के घर शर बनना शुरू हुए कि नहीं हुए? क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें वायरल हो रही हैं जिस तरह के लोग अपने घर खुद मिट्टी से बना रहे हैं और फिर बता रहे हैं कि जनाब हमें इधर कोई नहीं पूछने आया, कोई नहीं हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं था। शुक्रिया ज़मीर साहब। देखें, आप बाखबर हैं, आपको अच्छी तरह इल्म है कि इस साल बेपनाह जो बहुत ज़्यादा बारिशें हुई और तमाम साबका रिकॉर्ड्स जो बारिशों के वो टूट गए। और तकरीबन अगर आप देखेंगे कि जैसे ही जुलाई के पहले हफ्ते से बारिशें शुरू हुई हैं और तकरीबन मिड सितंबर तक ये बारिशों का सिलसिला, यानी 70 दिन तक मुसलसल मुख्तलिफ बारिशों के स्पेल्स आते रहे। उसके साथ ये फिर जो दरियाई सैलाब था वो भी इस साल पानी ज़्यादा था दरियाओं में, तो उस वजह से उसकी वजह से भी बहुत सारे नुकसान हुए। तो सिंध तो तकरीबन आप समझें कि 24 अजला तकरीबन सिंध के मुकम्मल तौर पर वो मुतासर हुए हैं, जिनमें बहुत बड़ी तबाही हुई है। जहाँ आप अंदाज़ा कर लें कि अब इस सर्दियों का मौसम तकरीबन पहुंच चुका है, उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे हमारे इलाके हैं, बहुत सारी ऐसी एरियाज़ हैं जहां अभी भी पानी जो है वो डी वाटरिंग का सिलसिला जारी है, जहां अभी भी लोग जो हैं उनके घरों में या गाँवों में या इलाकों में पानी है वो अपने घरों को लौट नहीं पा रहे हैं कि पानी सूखे खुश्क हो या ख़त्म हो जाए, उनके घर पानियों से बाहर निकलें तो फिर वो जो है वो अब वापस वहाँ जाएँ। तकरीबन आप अंदाज़ा कर लें कि 2/3 पॉपुलेशन सिंध की, यानी 15 मिलियन के करीब जो है वो लोग मुतासर हुए हैं हमारे यहाँ। और 18 लाख घर जो उसमें हमारे पास जो मुकम्मल अभी भी सर्वे का काम जारी है, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक तफसीली सर्वे अभी, क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले अभी तो जैसे ही ये बारिशें आई, जैसे ये आफत आई, तो पहला तो सिलसिला था कि रेस्क्यू का, फिर एवेक्यूएशन करने का, लोगों को रिलीफ मुहैया करने का, तो प्रायोरिटी और तरजीह जो सारी थी वो ये थी। तो इस वजह से अब जैसे आस्ते आस्ते उस काम से हम फारुग हो रहे हैं, निकल रहे हैं, तो फिर अब ज़ाहिर है लोगों को उनको डी वाटरिंग भी हो रही है, महफूज उनको अपने, हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द लोग जो हैं वो अपने मकामात पे वापस जाएं। और उसके साथ साथ देखें, असल जो बड़ा मरहला होगा, ये तो
ٹھیک ہے سلسلہ جو بھی تھا یہ بھی بڑا کٹھن مسئلہ تھا کاسٹ کا اندازہ لگایا ہے کہ اس وقت ابھی تک کا نقصان کا کیا نمبر ہے اس وقت، اور پھر اس میں سب کچھ کو دوبارہ واپس لانے کے لیے کتنا یہ بہت بڑی دیکھیں بہت بڑی ایک آفت تھی، اور اس میں جو نقصانات کا اندازہ ہے کہ آپ اندازہ کر لیں کہ جس صوبے کے آپ سمجھیں کہ 15 ملین لوگ متاثر ہوں، 18 لاکھ گھر گرے ہوں، کوئی 72 لاکھ اپنے ڈسپلیس ہوئے ہوں، باہر آئے ہوں، اور تو کراپس تقریباً ہمارا جو ایک اندازہ ہے جو سروے ہے ہماری اس کے مطابق کوئی 37-38 لاکھ ایکڑ پہ ہمارا اسٹینڈنگ کراپ جو ہے وہ جیسے کاٹن کا کراپ تقریباً مکمل طور پر ختم ہو گیا، چاول کا کراپ ہمارے پاس بہت بڑی ایریاز، یعنی ہمارے ہاں بہت بڑا چاول کا زیادہ جو نان باسمتی چاول زیادہ تر سندھ میں ہوتے ہیں، اور ان کی وہ اپر سندھ میں بہت سے اضلاع جو ہیں آپ کو پتہ ہے پورا لاڑکانہ ڈویژن جو ہے وہ، اور کچھ دادو کا حصہ، پھر بدین، سجاول، ٹنڈو محمد خان، یہ اضلاع ہیں جن میں چاول بہت ہوتے ہیں، اور وہاں چاول کے فصل کو بہت نقصان ہوا ہے، اس کے علاوہ گنے کو نقصان ہوا ہے، تمام جو بھی اسٹینڈنگ کراپس تھے، چاہے اس میں ویجیٹیبلز تھیں، چاہے اس میں باغات تھے، ان کو بہت سارا نقصان ہوا ہے، اور وہ تو اتنا نقصان ہوا ہے کہ اصل مرحلہ جو بات جیسے آپ نے بھی کہی کہ اصل مرحلہ اب یہ ہے کہ اب یہ معاشی طور پر ظاہر ہے ہماری پوری سوسائٹی ہمارا انحصاری ایگریکلچر پہ، فقط یہ نہیں ہوا کہ لوگوں کے گھر گرے ہیں، یہ نہیں ہوا کہ جی انفراسٹرکچر کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، ہزاروں کلومیٹرز ہیں جو روڈ، سڑکیں، برج، اسکول کی بلڈنگیں، گورنمنٹ کی اور بلڈنگیں، ہسپتال وغیرہ، تو یہ بہت ختم ہو گئے، تباہ ہو گئے. تو فقط یہ نہیں ہوا انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا ہے، بلکہ اب جو ظاہر ہے ان کا جو ذرائع معاش تھا جن پہ انحصار تھا لوگوں کا ذرائع پہ، وہ بھی ختم ہو گیا. لائیو اسٹاک پھر دوسرا جو ہمارے بارانی علاقوں میں، چاہے خیر بیریج علاقوں میں بھی ہمارے لوگوں کا جو دوسرا آپشن ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ مویشی، مویشی ہوتے ہیں، وہ اپنا ان کے دکھ سکھ کے وقت وہ مویشی بھیج کے اپنا جو ہے وہ کام چلاتے ہیں، گزارا کرتے ہیں. لیکن بارانی علاقوں میں جیسے ہمارے پاس کاچھو ہو گیا، تھر ہو گیا، اچڑو تھر ہو گیا، کوستان ہو گیا، پہاڑی علاقے ہو گئے، ان کا تو پوری انحصاری جو ہے ڈیپینڈنسی پوری مال مویشی پہ ہوتی ہے. تو لائف اسٹاک کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے. تو یہ اتنا بہت بڑا نقصان ہے کہ اب ان کو اصل مرحلہ جو ہے وہ اب شروع ہوا ہے کہ اب ان کو کیسے ریہیبلیٹیٹ کیا جائے گا، کیسے ان کی بحالی ہوگی تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ فقط حکومتوں کا خیر کر رہی ہے یہ، بھلے آپ باتیں جو بھی ہیں، سندھ حکومت نے اپنا جتنا بھی ہے ہم نے کوشش کی، ہم نے ہماری مجھے معلوم ہے تمام وزراء کی کو کہا گیا تھا کہ اپنے سارے سرکاری کام وام چھوڑ کر اپنے پورا کوئی ہمارا آپ سمجھے کہ کوئی وزیر سیکریٹریٹ میں نہیں تھا، سی ایم صاحب اپنے دفتر میں نہیں تھے، سی ایم صاحب مسلسل 2-3 وزٹس آپ سمجھیں کہ پورا سندھ 24 اضلاع متاثر ہوئے ہیں. وہاں ہر ضلع میں چیف منسٹر صاحب کہیں 2 مرتبہ، کہیں 3 مرتبہ، پھر ہماری پوری کیبنیٹ کے ممبرز، اس کے علاوہ جو ہمارے پبلک ریپرزنٹیٹیو یعنی چاہے وہ ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر، پھر ہمارے پارٹی آفیشلس اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پوری کی پوری تقریباً اس میں انوالو تھی، لوگوں کے ساتھ تھی. بالکل. اس میں راؤ صاحب ایک جنرل پرسیپشن یہ ہے کہ پہلی وارننگ جو ہے وہ تقریباً مارچ سے شروع ہو گئی تھی کہ اس دفعہ جو ہے وہ ایکسٹراڈنری فلڈز ہوں گے، ایکسٹراڈنری رینز ہوں گی، کلائمیٹ چینج، آپ خود بھی ابھی انوائرمنٹ کے منسٹر بھی ہیں. تو یہ کوئی پری ایمپٹیو میئرز یا کوئی تیاری نہیں لی گئی، کچھ شروع کر دیا تھا سیلاب کے آنے سے پہلے کام؟ کیونکہ نظر ایسے ہی آتا ہے کہ شاید اٹ واز فلیش فلڈ، کیونکہ جس کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا ہے. حالانکہ وارننگز اور مطلب ہو رہا تھا کہ جی اپر پارٹ آف دا کنٹری اتنی رین ہو گئی، اور آپ لوگوں کے اپنے پتہ نہیں کہتے ہیں کوئی 70 سال بعد یا پتہ نہیں اس سے زیادہ 60 سال سے زائد اتنی بارش کبھی نہیں ہوئی، 60-70 سال سے. تو کوئی تھا کہ کوئی یہاں کیپیسٹی نہیں تھی کچھ نہیں. دیکھیں جب آپ فرض کرو ایک ڈرین بناتے ہیں ہم، فرض جس میں ڈرینیج ہے کہ وہ اب جو اس کی کیچمنٹ ایریا ہوگی، اگر اس کی کیچمنٹ ایریا میں جو بارشیں ہوں گی اگر وہ 3000 کیوسک 4000 کیوسک کی وہ اس کی کیپیسٹی ہے ڈسچارج کی، ڈرین آؤٹ کرنے کی، پانی سمندر کو لے جانے کی. لیکن اگر وہ پانی بارشیں 10 گنا زیادہ ہو جائیں
تو پھر وہاں اگر 4,000 یا 3,000 کی کیپیسٹی کی جگہ 12,000 یا 15,000 کیوسک پانی آ جائے گا تو پھر تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈرین بھی ختم ہو جائے گی، اوور ٹاپ بھی کرے گی، اس میں بریز بھی پڑیں گے، وہ اور علاقوں کو جو ہے وہ ڈبوئے گی. تو اس طریقے سے بارشیں اتنی زیادہ تھیں کہ جو ایگزسٹنگ سسٹم تھا، اور پھر یہ جو آپ کا ایریگیشن کا سسٹم جو ہوتا ہے یا آپ کا ڈرینیج کا جو سسٹم ہوتا ہے، یہ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ آپ اس کو مہینے 2 مہینے کے اندر آپ ٹھیک تیار کر سکتے ہیں. یہ تو ایک بہت ہی بڑا لمبا ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے آپ کو ان کو ٹھیک کرنے کا. سندھ کے لیے بڑا ایک پولیٹیکل کوسچن بھی ہے، پولیٹیکل بڑا ہی مطلب ہے. کالا باغ ڈیم کے اوپر تو ہم بات بھی نہیں کر سکتے، نہ کریں گے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور ڈیمز بننے چاہیے، کیوں نہیں بنے؟ اب تو اندازہ ہو گیا نا کہ اگر اتنی بارشیں ہوتی ہیں تو یہاں سے اتنا پانی آ سکتا ہے، اس سے زیادہ آ سکتا ہے. اور پھر جو کلائمیٹ چینج کا جو سین ہے سارا، وہ تو اگلے 5 سال 6 سال 7 سال کہنے والے تو کہتے ہیں کہ اب شاید ایک پورا جو ہے کوئی ڈیکیڈ 10 سال جو ہے وہ آپ بھول جائیں کہ نارمل حالات نہیں ہوں گے. دیکھیں اس میں ضمیر صاحب بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے، کلائمیٹ چینج ہے، اور پورا پاکستان متاثر ہو رہا ہے. اور جس طریقے سے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو گیس ایمیشنز کی وجہ سے یہ موسمیاتی تبدیلی اتنی تیزی سے ہو رہی ہے، تو اس میں ہماری گیس ہم تو 1% سے بھی کم پیدا کرتے ہیں، لیکن ہم ان ملکوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں جو بہت زیادہ گیسز پیدا کرتے ہیں. یعنی چائنا ہے، انڈیا ہے، رشیا ہے، ایران وغیرہ، یہ جو ممالک ہیں یہ بہت زیادہ گیس پیدا کرتے ہیں، اور تقریباً کوئی 1/3 جو پوری دنیا کا پیدا ہوتا ہے وہ فقط یہاں ہمارے ان میں پیدا ہو رہا ہے. تو وہ جو اثرات، اس کا بھی سب سے زیادہ اثر جو ہے وہ ظاہر پاکستان وہ متاثر ہوا ہے. اور اس میں بھی پھر متاثر موسمیاتی تبدیلی کا سب سے زیادہ اثر سندھ میں ہوتا ہے. یعنی موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے آپ کو یا تو سیلاب آ جاتے ہیں، یا کال پڑ جاتا ہے، قحط پڑ جاتی ہے، پانی کی کمی ہو جاتی ہے. تو دونوں صورتوں میں، اور پھر کوسٹل ایریاز میں خدا نہ خواستہ وہ سونامیز اور اس قسم کی، ہاں، یا وہ بالکل سائیکلونز آ جاتے ہیں وغیرہ. تو سارا جو متاثر ہوتا ہے وہ ہمارا سندھ زیادہ متاثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کوسٹل بیلٹ ہمارا سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے. تو اب جب یہ موسم، آپ نے جیسے ڈیمز کی بات کی، لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ فلانا ڈیم نہیں بنا ہوا، اس وجہ سے اگر وہ ہوتا تو یہ پانی اتنا وہ ریزروائر میں آ جاتا اور یہ پانی ذخیرہ ہوتا. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ دریائی سیلاب اس وقت بھی، خیر جو نقصانات زیادہ ہوئے ہیں وہ دریائی سیلاب سے نہیں ہوئے، دوسری بارشوں کے جو پانی آیا ہے وہ اس کی وجہ سے ہوئے. لیکن دریائی سیلاب ہمارے پاس 2010 میں آیا ہے، اس کے بعد پھر ابھی آیا، یعنی 12 سال کے بعد. بالکل. یہ ابھی جو سیلاب آیا، ابھی جو بارشیں شروع ہوئیں، اس سے پہلے بھی ہمارے پاس پانی نہیں تھا. یعنی ہمارے وہ علاقے ہیں جن میں 5 ماہ 6 ماہ، یعنی ہمیں فرض کرو ہمارا علاقہ جو ہے وہ پیڈی کا ہے، ہمارے پورے اپر سندھ جو ہے وہ لاڑکانہ ڈویژن پوری پیڈی ہوتی ہے، جس میں ہمیں مئی میں ہمیں نرسری لگانی ہوتی ہے رائس کی، چاول کی، مونجی کی، ٹھیک ہے نا. جولائی تک ہم وہ نرسری تک نہیں لگا پائے تھے. ٹرانسپلانٹ، اس کا رومبا یا ٹرانسپلانٹ جو ہوتا ہے وہ تو آپ چھوڑ دیں. یعنی کوئی وقت ہوتا تھا کہ جب ہم جون میں مکمل 100% ہماری چاول کا فصل لگ جاتا تھا. وہ جولائی میں جب بارشیں شروع ہوئی ہیں تو اس وقت سندھ کے اندر چاول کی فصل 10% بھی نہیں لگی ہوئی تھی. یعنی اتنی پانی کی قلت تھی، اتنا قحط تھا، اتنا کال تھا. تو انڈس ڈاؤن اسٹریم کوٹلی بیریج پانی کتنا جانا چاہیے، کتنا آپ اگر ایوریج نکال لیں، ہمارا ڈیلٹا ختم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا کوسٹل بیلٹ جو ہے وہ تقریباً اتنا متاثر ہوا ہے کہ ہماری سینس تقریباً 65 کلومیٹر اندر تک اب ہماری زمین سمندر سے، جو ہم پہلے 65 اگر ہم چلے جائیں 50 60 سال 70 سال پہلے، تو ہماری جو آبادی ہوتی تھی ایگریکلچر میں، وہ اب ہم نہیں کر پاتے، اس لیے کہ وہ سیلائن کر دیے سمندر نے. سب سوائل واٹر لیول وہ اب اپ ہو رہا ہے. ہماری زمینیں جو ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں، ہماری سیلائن ہو چکی ہیں زمینیں، اس لیے کہ وہ میٹھا پانی نہیں آتا ڈیلٹا میں وہاں، اور پوری جو لائف ہے پوری ڈیلٹا کی، مینگروز کی، پوری سب تقریباً ختم ہو چکی ہے. مطلب
جیسے آپ کو بھی معلوم ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اب چیزیں اب ہمیں اس کے لیے پریمپٹیو میئرز لینے پڑیں گے, ہمیں کوئی یقیناً اس کے لیے لانگ ٹرم اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. لانگ ٹرم اسٹریٹجی پہ کچھ اس پہ کوئی کام شروع ہوا ہے کہ کوئی آپ نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں جگہیں آپ کی سندھ حکومت نے؟ دیکھیں ہر کچھ تو سب کچھ تو نہیں ڈالا جا سکتا وفاق پر, لیکن آپ کو ان کی سپورٹ چاہیے, اس میں پوری دنیا کو, لیکن وہاں پہ کوئی آئیڈینٹیفائی کی کہ یہاں پہ اب اگر ہم بنا لیں, ڈیم بنا لیں, یہاں پہ ریزروائر بنا لیں ایک اور چھوٹا, تاکہ خدا نہ خواستہ اگر یہ سچویشن دوبارہ بھی اگلے سال بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ سندھ میدانی علاقہ ہے, آپ کو پتہ ہے سارا, اور ڈیمز وغیرہ زیادہ تر وہاں بنتے ہیں جہاں تو پھر آرٹیفیشلی کچھ بلڈ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, ہم اس پہ ضرور ورکنگ ہونی چاہیے, ہم کر رہے ہیں, لیکن دیکھیں اب اس وقت یا تو ہمیں سیلاب کا سامنا ہوگا یا پانی کی کمی کا, یا قحط سالی کا, خشک سالی کا. اللہ کرے آئندہ کچھ سالوں میں تو کہا جا رہا ہے کہ اب آپ کو ہم اچھے کی عمر بہرحال دیکھتے, تو اب ہمیں دیکھیں سب چیز جہاں ہمیں اس پہ بھی ہم کہاں پانی کے ریزروائر ذخیرے بنا سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا پڑیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہماری اگر بارشیں ہوتی ہیں, جیسے اس کے جو ہمارے جو نیچرل, یہ ہمارا ہے کہ جو نیچرل واٹر ویز ہیں جس کی وجہ سے پانی دریا میں پہلے سیلابوں آتی ہیں, دریا کا پانی ہوتا ہے یا بارشوں کا پانی جا کے جلد سے جلد سمندر میں پہنچے, ان کی ہمیں بحالی کرنی پڑے گی. ان کو پھر ہم جو نیچرل واٹر ویز بنے ہوئے ہیں ہمارے, جو کافی جگہوں پہ جن پہ انکروچمنٹ بھی ہوئی ہوگی, لیکن وہ سب ہٹانی پڑے گی, وہ ہٹانی پڑے گی, ہاں ان کو بحال کرنا پڑے گا. ان پہ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی کے حوالے سے بہت سارا کام کرنا پڑے گا. ہم کر رہے ہیں یعنی جیسے ہمارے پاس ایک ایشو آیا تھا ابھی LBOD کا, ہم نے بنایا ہوا ہے, اس پہ PC1 بھی بنا دی ہے ہم نے, اسکیم بن گئی ہے, اس میں 2 جو واٹر ویز ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ضمیر صاحب میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں جو ایگریکلچر کا ہے, زراعت کا جو ہے, وہ کراپ پیٹرن بھی ہمیں چینج کرنا پڑے گا. اچھا, اس کے علاوہ اب پانی کی قلت کی میں ہمیں وہ پانی تو دیکھیں نہیں ہوگا کہ پھر اب سوائل زیادہ خراب ہوگی, سوائل خراب ہوگی, ہمارا کراپ آپ کو اویلیبلٹی پانی کی نہیں ہوگی, اس کی موسم کے حساب سے, ٹائم کے حساب سے سب ہمیں ہاں فوڈ سیکیورٹی کے مسائل, فوڈ سیکیورٹی آئیں گے مسائل اگر ہم اس پہ توجہ نہیں دیں گے, ہم اگر اپنی زراعت پہ توجہ نہیں دیں گے, اور ہم اگر ہمارے جو ایگریکلچر کا جو شعبہ ہے, جو کاشتکار ہے, جو فارمر ہے, اس کو ہم صحیح کمپنسیٹ نہیں کریں گے, ری ایبلیٹیٹ نہیں کریں گے, تو پھر تو ہمیں ظاہر ہے فوڈ سیکیورٹی کے ایشو سامنے آئیں گے. اگلے سال کسان, سندھ کا کسان جو ہے وہ کون سی فصل لگا سکے گا اور کون سی فصل آپ کو اب دیکھیں, ایک ہمارا کراپ تھا گندم, دیٹ از اے کوسچن آف فوڈ سیکیورٹی. ہاں, اب گندم کی کاشت کا جو ربی کا سب سے بڑا زیادہ کراپ جو ہمارے پاس لگنا ہوتا ہے, وہ اب گندم کی کاشتکاری ہوگی. اور تقریباً ہمارے ہاں سندھ کے اندر تقریباً ہم کوئی 11 سے 12 لاکھ جو ہے وہ ہیکٹرز پہ گندم ہم کاشت کرتے ہیں. لیکن اب اس میں کیا ہے کہ ہمارے بہت سارے وہ علاقے ابھی تک پانی میں ہیں جہاں ہم گندم کاشت کریں گے. اب وہ نہیں ہو سکے گی, ہوگی, لیکن کوشش کر رہے ہیں. ہم نے انسینٹو بھی دیا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ سندھ حکومت ہمیشہ کاشتکاروں کا بالکل, اور یہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سپورٹ 4000 ایک دم 2200 ہمارا گندم کا ریٹ تھا, بالکل, جو پروکیورمنٹ یعنی ویٹ سپورٹ پروگرام جو ہے ریٹ ہمارا, وہ ہم نے اب 2200 سے بڑھا کے 4000 روپیہ من رکھا ہے, یعنی 100 kg کی جو بیگ ہوگی اس کا 10,000 روپیہ ریٹ. یہ تو آپ لوگوں نے اب دیکھنا یہ ہے کہ باقی صوبے بھی اس کو فالو کرتے ہیں, لیکن ہم دیکھیں اس کے علاوہ آپ لوگوں کی اس وقت صورتحال ہے, ہم جو نہیں کریں گے نا, اگر ہم اپنے کاشتکار کو انسینٹو نہیں دیں گے, جہاں آپ دیکھیں کہ جو لاگت ہے کاشتکاری کی, ان پٹ جو ہے وہ اتنی زیادہ مہنگی ہو گئی ہے کہ وہ اب کاشتکار ورنہ انسینٹو ہی نہیں لے گا, لگائے گا ہی نہیں. یہ حالات اور آفات تو الگ اپنی جگہ پہ, لیکن جو اچھا اس کے ساتھ ساتھ پھر اس میں سب بریک کی طرف جانا ہے مجھے, بریک کے بعد اس پر بات کر لیں گے, کیونکہ ایک کوسچن یہ ہے کہ سیلاب آتے نظر جب آ رہا تھا تو کچھ لوگوں کا وہاں کے آپ کے کرٹکس, پیپلز پارٹی کے جو کرٹکس ہیں, ان کا بھی کچھ خیال ہے, کچھ لوگ مقامی لوگوں کی بھی ہمیں آوازیں سنائی دیں سوشل میڈیا پر بھی, فارمل میڈیا پر بھی, کہ شاید سیلاب کا رخ موڑا گیا کچھ لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے. اس پر بھی ذرا تھوڑا سا آپ سے ہم چاہیں گے بریک کے بعد. ناظرین, وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک ناظرین اسماعیل راہو صاحب صوبائی وزیر سندھ انوائرمنٹ یونیورسٹیز اینڈ بورڈز ایجوکیشن بورڈز ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسماعیل راہو صاحب, ایک جو ہے ابھی تک بھی یہ ڈیبیٹ ہو رہا ہے کہ جی شاید ہمارا اتنا نقصان نہ ہوتا اگر اس وڈیرے کا زمین یا گاؤں نہ بچایا جاتا, یہ ایک تاثر بھی ہے. اب مجھے اس کو ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ جی پولیٹیکلی کچھ علاقوں کو زیادہ نقصان پہنچایا گیا سیلاب سے. یہ دیکھیں مطلب اب کیا, خیر ہر ایک کو بات کرنے کا حق ہے, ہم اس پہ اعتراض نہیں کر سکتے, جو جس کا جی چاہے وہ تبصرہ اور تبرہ کرے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن دیکھیں کون سا علاقہ ہے جو پیپلز پارٹی کا نہیں ہے وہاں, کون سا حلقہ ہے جو پیپلز پارٹی کا نہیں ہے وہاں, کون سا ایسا یونین کونسل, کون سا تحصیل, کون سا ضلع ہے جہاں پیپلز پارٹی کے ووٹر سپورٹر حمایتی تقریباً رورل ایریا. دیکھیں آپ یہ جو بات کریں رورل ایریا کی, 90% رورل ایریا کی نمائندگی تو اس وقت بھی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں. جہاں اگر کوئی ایسی سیٹ ہوگی جو ہمارے پاس نہیں بھی ہوگی, وہاں بھی ہمارا ووٹر ہوں گے, ہمارے امیدوار ہوں گے, اس لوکل باڈیز میں بھی ہمارے امیدوار ہوں گے. تو یہ تو بات مطلب عجیب بات کہی جاتی ہے. اب ہماری پالیسی کیا تھی, دیکھیں بریج تو پڑے نا, وہ تو لازمی پانی زیادہ ہو گیا, بریچ ہوئے پڑے. لیکن میں آپ کو بتاؤں اگر کہیں بریچ ڈالنے کی بات تھی تو کلیئر پالیسی تھی اس میں سندھ حکومت کی, چیف منسٹر صاحب کی اس میں ہدایات تھی کہ یہ فیصلہ مجھے نہیں کرنا, یہ ڈپٹی کمشنر کو بھی نہیں کرنا ہے, یہ ہمارے کسی ایم پی اے ایم این اے منسٹر کو نہیں کرنا, ہمارے کسی پارٹی کے آفس بیئرر کو نہیں کرنا ہے. یہ ٹیکنیکل ہمارے جو اریگیشن کے افسر ہوں گے, ڈرینیج کے افسر ہوں گے, ایکسپرٹس جو ہوں گے وہ بتائیں گے. وہ اگر کہیں ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ جی اب پانی اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ اس طرف اگر ٹوٹے گا, بریچ ہوگا تو یہ آبادی اس طرف 2 لاکھ کا شہر ہے, اس طرف ٹوٹے گا, اس طرف 5 لاکھ لوگ متاثر ہوں گے. لیکن اگر دوسری طرف بریچ ڈال دیا جائے تو وہ 50,000 10,000 20,000 30,000 لوگ متاثر ہوں گے. تو یہ کنسیڈریشن ضرور تھی. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ چیف منسٹر صاحب کا اپنے یونین کونسل اور اپنا گاؤں اس حکمت عملی تحت انہوں نے اپنے علاقہ, انہوں نے ٹیکنیکل جو ایکسپرٹس تھے انہوں نے کہا کہ اس طرف بریج دینا چاہیے تاکہ سیمن اور اس کے بڑے جو شہر ہیں وہ بچ جائیں. تو چیف منسٹر صاحب کا علاقہ گاؤں اس میں آ گیا جہاں سے بریج ڈالا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی پولیٹیکل ڈیسیژن نہیں تھا اس میں, اٹ واز آل ایکسپرٹ اور پورا. چلیں یہ باتیں کہنا پوری سندھ ہماری ہے, پوری سندھ پیپلز پارٹی کی ہے, کسی حصے کو کسی ایک انچ کو بھی ہم ڈسون نہیں کرتے. بالکل. اب پورا کیونکہ اب یہ سیاسی ہم اس طرف چل چکے ہوئے ہیں, کیوں لگ رہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات سے سندھ حکومت بھاگ رہی ہے, درخواست پہ درخواست, یہ ابھی نہیں, ڈیلے. ایک تاثر ہے. پہلے تو کہتے تھے کہ جی ضمنی انتخابات سے بھی نکلنا چاہتے تھے, وفاقی حکومت بھی. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے میرے خیال میں کسی بھی جمہوریت پسند پارٹی کو جس کا جو یقین جمہوریت میں ہو اور جس کا عوام میں یقین ہو, جس کی عوامی سیاست کرتی ہو, وہ انتخابات سے کیوں بھاگے گی؟ ہم بالکل نہیں بھاگنے والے ہیں, ہم کبھی نہیں بھاگے پاکستان پیپلز پارٹی. آپ دیکھیں اگر ایسی سچویشن ہوتی تو 4 ڈویژنیں میں تو 4 ڈویژنز تقریباً ہو چکی ہیں. صحیح. لوکل باڈیز کی شہید بینظیر آباد ڈویژن میں لوکل باڈیز کے انتخابات ہو چکے ہیں, سکھر ڈویژن میں ہو چکے ہیں, میرپور خاص ڈویژن میں ہو چکے ہیں, سکھر ڈویژن لاڑکانہ ڈویژن میں ہو چکے ہیں. یہ 4 ڈویژن تو ہو چکے ہیں. اس میں ہم نے تو نہیں روکا. میجر اربن سینٹرز کراچی اور حیدرآباد میں کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی ڈری ہوئی ہے, ایم کیو ایم بھی ڈری ہوئی ہے, جماعت اسلامی بھی ڈری ہوئی ہے. اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی بہت بھاری ہے. ڈرتے اس میں ہمارا کوئی عمل. پہلے جو 2 مرتبہ ہم تو خود چاہ رہے تھے کہ ہو جائیں. میں خود بتا رہا ہوں کہ ہمارے خود لوگ جو ہیں وہ چاہ رہے تھے کہ ہو جائے. جیسے حیدرآباد ڈویژن, میرا تعلق حیدرآباد ڈویژن سے, ہم چاہ رہے تھے کہ ہو جائے. لیکن بارشوں کا ہم نے خود سوچا کہ یار یہ پوسٹ پون, جو فرسٹ مرتبہ پوسٹ پون ہوئے تھے انتخابات جو ہونے تھے 24 جولائی کو وہ تو ٹھیک ہے ہونے تھے, تو اب وہ بارشیں تھی, الیکشن کمیشن نے پوسٹ پون کیا. ہم تو چاہ رہے تھے کہ ہمارا ظاہر ہے ایک کینڈیڈیٹس جو ہوتے ہیں وہ کیمپین کر کے بالکل سارا تیاری کر کے 3 دن پہلے اگر وہ پوسٹ پون ہو جائیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو پورا مہینہ کیمپین کرتا ہے تو اس کا تو لیکن اب جو پھر اس کے بعد دوبارہ پھر بارشوں کی ایسی صورتحال ہو گئی کہ پانی تھا, وہ ناممکن تھی. تو ابھی بھی ہم تو حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, جب بھی انتخابات ہوں گے انشاءاللہ ہم جیتیں گے اور ہم کبھی نہ انتخابات سے بھاگیں. نہ ہم کراچی کے متعلق اگر بات کی جائے تو وہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ جی اب بڑا
چینج آ رہی ہے. حالانکہ آپ لوگوں نے ضمنی انتخاب میں ملیر جو آپ کے ملیر بھی کراچی ہے, ملیر بھی کراچی ہے صحیح. وہی نا, تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا. تو یہ کوئی بات نہیں ہے, انشاءاللہ جب انتخابات ہوں گے تو سب کو پتہ پڑ جائے گا اچھا کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے. اور اب دیکھیں اب کیا, اب جو بندہ اس کی سوچ یہ ہے وہ کہ وہ 6 سیٹیں جیت کے بھی کہتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. تو اچھا, اب عمران خان صاحب نے واضح طور پہ, اور کراچی سے میں اگلے دن ان کی پریس کانفرنس بھی سن رہا تھا علی زیدی سے, وہ کہتے ہیں کہ جی اسپیشل برانچ کے لوگ جا کے ٹھپے لگاتے رہے ہیں, دھاندلی ہوئی ہے, اپیلز لے کے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں, اور وہ تو کہتے ہیں کہ جی چیف الیکشن کمشنر صاحب تو خاص طور پہ پتہ نہیں, مطلب وہ تو میں نہیں کہوں گا, لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ وہ تو سندھ کے زرداری خاندان کے پیپلز پارٹی کے خاص آدمی ہیں. یہ بھی ایک تاثر تو ہے, وہ بول رہے ہیں, یہ تو مطلب پبلکلی بول رہے ہیں. وہ دیکھیں وہ اب ان کو مطلب وہ ہر چیز چاہتے ہیں کہ ہم جس میں خوش ہوں جو ہماری خواہش کے مطابق ہو. اچھا ٹھیک ہے نا, جو وہاں جہاں وہ جیتے, 6 سیٹیں میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو 6 سیٹیں جیتے ہیں وہ جیت کے بھی کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, تو پھر کیا مطلب, وہ تو پھر اس کو کیا کہا جائے. وہ کہتے ہیں میری فورس اتنی زیادہ ہے, ووٹر اتنا زیادہ ہے کہ وہ دھاندلی کا جو امپیکٹ ہے اس کو بھی چھوڑ کے پیچھے نکل گیا. اگر اس کو اتنا اپنے ووٹ پہ یقین ہوتا نا تو خود کیوں کھڑا ہوا. اس نے تو ضائع کر دی نا سیٹیں, اپنے لوگوں کی نمائندگی ضائع کر دی نا. اب پھر کوئی بھی نمائندہ تو نہیں آئے گا ان حلقوں کا. وہ جو جس حلقے سے 4 سال قسم لے کے اوتھ لے کے جس حلقے سے کی نمائندگی کر رہے ہیں, اس حلقے کی نمائندگی کی ہے اس نے. لیکن اس حلقے کی کبھی اس حلقے کی نمائندگی آ کے اسمبلی, قومی اسمبلی میں کی ہے اس نے, جو اب پھر 6 حلقوں کی نمائندگی انہوں نے ضائع کر دی. لوگوں نے ووٹ کیوں ڈالا, اس پہ سوال یہ اٹھتا ہے نا کہ یہاں پہ ہم جتنے ڈرائنگ رومز میں بیٹھتے ہیں یہی سوال ہے کہ بھئی کیا وجہ کیا ہے. دیکھیں جنرل الیکشن کا اب کتنی سیٹ, جب جنرل الیکشن ہوں گی تو کیا ہر سیٹ پہ وہ خود کھڑے ہوں گے؟ نہیں, وہ تو نہیں کھڑے ہوں گے. نہیں کھڑے ہوں گے تو جنرل سیٹ ہوں گے, جب الیکشنز ہوں گے تو پتہ پڑ جائے گا. اس کا بالکل ہی الگ ایک سارا ہوتا ہے, فنامنا الگ ہوتا ہے اس کا, کہیں سے کوئی الگ سچویشن ہوتی ہے اس میں. اور اس کو پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے. ہم دیکھیں الیکشن سے ہم کیوں بھاگ رہے تھے, ہم تو کہہ رہے تھے, ہم تو چیئرمین صاحب جب ہم نے لانگ مارچ شروع کیا تھا تو اعلان چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا, خان صاحب کو وارن کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ سمجھ جائیں آپ کے پاس بہت کم وقت ہے, آپ اعلان کر دیں الیکشنز کا, انتخابات کا اعلان کر دیں. صحیح ہے, یہ بات نہیں ہے کہ 27 فروری کو اچانک یہ جب 27 فروری کو کہہ دیا تھا انہوں نے کراچی سے نکلتے ہوئے. کراچی سے نکلتے پھر ہر جگہ جہاں پہنچا وہ, اس نے ٹھٹا میں یہ بات کی چیئرمین صاحب نے, بدین میں, حیدرآباد میں, پھر پنجاب میں, سکھر میں, جہاں سے گزرے چیئرمین صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم آ رہے ہیں, آپ کے پاس وقت بہت کم ہے, آپ انتخابات کا اعلان کر دیں. لیکن اس نے نہیں کیا, اس نے کہا میں کیوں انتخابات کا کروں گا. پھر جب عدم اعتماد آیا اس پہ بھی اس نے کہا کہ یہ تو میں چاہ رہا تھا کہ یہ لے آئیں, آ جائیں. تو اب اس کی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انتخابات کرائیں. پلڈیٹ کی رپورٹ ہے کہ ان ضمنی انتخابات جو بھی اب تک ہوئے ہیں اس میں 12% عمران خان کا ووٹر بڑھا ہے, سپورٹر بڑھا ہے ووٹر. 12% از اے بگ نمبر. اگر آپ پورے پاپولیشن میں ابھی 5,50,000 کے لگ بھگ ان کو ووٹ پڑے ہیں یہ جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں. دیکھیں یہ تو عام انتخابات جب ہوں گے انشاءاللہ اپنے وقت پہ ہوں گے, اور جب ہوں گے تو سب پتہ پڑ جائے. اپنے وقت پر ہی ہوں گے, ہاں اپنے وقت پر ہی ہوں گے انشاءاللہ. دیکھیں اکتوبر یہ تو فیصلہ, 2023 دیکھیں یہ فیصلہ پارلیمنٹ کا ہے نا, یہ فیصلہ وقت کی حکومت کا ہے. وقت کی جو پرائم منسٹر ہے, جو کیبنٹ ہے, جو ہمارے سب اتحادیوں کی حکومت ہے, وہ سب مل کے فیصلہ کریں گے. اگر وہ مل کے فیصلہ کریں گے کہ جی پہلے ہونی چاہیے تو وہ ہوگا, ورنہ عمران خان کی خواہش پہ یا اس کے کہنے پہ تو نہیں ہوگا, یا کسی کی خواہش پہ تو نہیں ہوں گے انتخابات. ورنہ جو شیڈول ہے ان کا, جب اسمبلی کا ٹرنیور پورا ہوگا تو آٹومیٹیکلی انتخابات ہوں گے, اور اس میں سب پتہ پڑ جائے گا کیا ہونا ہے. ایم کیو ایم بھی بڑی سوالات اٹھا رہی ہے کہ جی ہم تو پچھتا رہے ہیں, ہم کیوں آ گئے, ہم کیوں نکل آئے. دیکھیں اتحاد میں چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ہم تمام اتحادیوں کو اپنے ساتھ لے کے چلیں, اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ جو بھی اتحادیوں کے اگر کوئی گلے شکوے ہو جاتے ہیں, کبھی چیزیں چھوٹی موٹی ہو جاتی ہیں, ایک بہت بڑا اتحاد ہے, بہت بڑے اس میں گورنر پہ وہ سب پارٹیاں کامران ٹیسوری صاحب کو لگانے پر, وہ تو خیر اب وہ تو ایم کیو ایم والے بتا سکتے ہیں کیا ہے یا کیا نہیں ہے. لیکن اگر ان کے کوئی بھی اگر شکوے شکایات ہیں, سندھ میں حکومت آپ کی ہے, آپ ہاں اگر سندھ میں ان کے حوالے سے اگر ہمارے ساتھ کوئی بھی ان کی ہوگی تو ہم کئی مرتبہ ہماری ان کے ساتھ نشستیں بھی ہوئی ہیں. کئی چیزیں لوکل باڈیز کے حوالے سے ان کی چیزیں تھیں, بلکہ ہم نے تو جب لوکل باڈیز کا ہم جب وہ آرڈیننس لا رہے تھے
جب بل ہم لا رہے تھے تو یہ تو اتحاد اور ہمارا بعد میں ہوا ہے. ہم نے سندھ میں کیوں نہیں سنبھالے جا رہے کہ آخر پرائم منسٹر کو شکایت لگاتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے بھی سندھ حکومت کی جو اپوزیشن کی تجاویز تھیں اس میں 3-4 تجاویز کو ہم نے اس وقت ہم اتحاد میں نہیں تھے اس وقت بھی بالکل ٹھیک ہے جب وہ جا کے بیٹھ کے ہم نے ان کے کہنے پہ کہ بھئی ٹھیک ہے یہ چیزیں ہم تجویز کر کے ہم بل میں لے آئیں, لیکن اگر آپ اس میں یہ چاہتے ہیں تو ہم نے وہ ان کو انکارپوریٹ کیا, ان کے کہنے کے مطابق کیا. پرائم منسٹر کے پاس آ کے شکایت لگا رہے ہیں کہ جی ہماری تو جو چھوٹی چھوٹی بیسک ریکوائرمنٹس تھی وہ بھی نہیں سندھ حکومت پوری کر رہی. دیکھیں ظاہر ہے جو بڑا ہوتا ہے پرائم منسٹر ہی ہیڈ کر رہا ہے, کیپٹن ہے پوری ٹیم کا, پورے اتحاد کو ہیڈ کر رہا ہے, تو اگر کسی اتحادی کو کوئی شکوہ شکایت ہوگی تو ظاہر ہے پرائم منسٹر کو بولیں گے. نہیں تو وہاں پہ مطلب نا امید ہو کر یہاں پہ آئے ہیں. نہیں ایسی بات نہیں ہے, ان کے ساتھ ہماری بہت بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے, ہم مل کے کام کر رہے ہیں. اگر چھوٹی موٹی چیزیں ہوں گی تو ہماری کوشش ہوگی. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے مشکل اتحاد جو ہیں وہ چلائے بھی ہیں, اور اتحادی حکومتیں بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے چلائی ہیں. زرداری صاحب نے بہت ساری اتحادی حکومتیں چلائی ہیں اور اپنے اتحادیوں کو لے کے چلیں. ہمیں اس میں بھی امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی مسائل نہیں ہوں گے, مطلب حل بھی نکل آئیں گے اگر ہیں. بالکل. اب بھی ایک آج پارلیمنٹ کے اجلاس میں بڑی دھواں دار قسم کی تقریریں ہوئیں, اور پھر ریاض پیرزادہ صاحب وزیر بھی ہیں, اور انہوں نے میڈیا سے باہر آ کے بات کی. انہوں نے کہا جو اس وقت ملک کے حالات خراب ہیں اس کی بنیادی وجہ تمام ادارے ہیں, جس میں انہوں نے تمام ادارے کہہ دیا. اس نے پارلیمنٹ بھی انہوں نے کہا کہ کیا حالات کیوں نہیں ٹھیک ہو پا رہے, کتنا ٹائم لگے گا؟ اگر آپ کے ساتھ جو اس وقت اتحادی آپ کی لیڈنگ ٹیم PMLN کے منسٹر یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں یقیناً حالات کو ٹھیک کرنے میں تو ٹائم لگتا ہے, اور میرے خیال میں اگر ہم سب مل کے یہ تمام ادارے بھی اس میں, پارلیمنٹ بھی ایک ادارہ ہے اور میڈیا بھی ایک ملک کا ادارہ ہے, سب کو اگر ذمہ داری کا مظاہرہ ہے کس کس کو کیا کرنا ہے تو ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں. اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں, اور ہمارا جو اتحادی حکومت ہے وہ تو یہی تو چاہتی ہے کہ سب اپنا کام کریں, اور ہم انشاءاللہ بہتر کریں گے. پچھلے 4 سال میں اتنی بہت ساری زیادہ خرابیاں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یقیناً مسائل اور ایشوز ہمارے سامنے آ رہے ہیں, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑے قلیل وقت کے اندر یعنی اس کو ہم جو ہے وہ ٹھیک کر پائیں اور ان کو بہتر کر پائیں. صحیح. اس پر ابھی ہم بریک پہ جائیں گے, بریک کے بعد آئیں گے تو مزید سیاسی تجزیہ بھی لیں گے اسماعیل راؤ صاحب سے, ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے. اور پھر یہ جو آج جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے سپریم کورٹ میں کہہ دیا کہ بھئی کوئی بچ تو نہیں گیا اس نیب میں جو ترامیم آئی ہیں, اس کے جو بڑے کیسز تھے. اور پھر آج صدر آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے جو نیب کی ٹیم نے جو اپیلیں کی ہوئی تھیں وہ اپیلیں واپس لے لیں, اور اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ 25 سال پرانے 97 کے کیسز تھے اور اب ہمارے پاس ابھی ان کی ثبوتوں کی فوٹو سٹیٹس بھی نہیں ہیں. اس پہ بھی بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اسماعیل راؤ صاحب صوبائی وزیر سندھ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسماعیل راؤ صاحب, ایک تو یہ کہ 25 سال پرانے کیسز جو کہ بیسکلی PMLN نے یعنی کہ میاں نواز شریف اور شہباز شریف اور انہوں نے بنائے تھے زرداری صاحب کے اوپر, وہ بھی آج نیب نے کہا کہ جی یہ ہماری جو اپیلیں تھیں یہ واپس کر دیں کیونکہ ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے. ایک تو یہ کہ یہ ریلیف پہ ریلیف اب ملنا شروع ہو گیا, اور مجھے لگ رہا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں اس پہ جس طرح کے کیسز بننے ہیں عمران خان صاحب وہ بھی شاید اس پہ فائدہ اٹھا لیں. لیکن اعجاز الاحسن صاحب آنریبل جج سپریم کورٹ, وہ کہتے ہیں کوئی بچ تو نہیں گیا. یہ تاثر یہ آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور PMLN لارجلی انہوں نے حکومت اس لیے لی تھی کہ اپنے کیسز ختم کرانے ہیں. بالکل ہی ایسی بات نہیں ہے. اور کون سے کیسز پہلے ثابت ہو رہے تھے؟ 9 سال جنرل مشرف کی حکومت تھی ٹھیک ہے نا. مشرف صاحب نے وہ تو پھر NRO دیا, مشرف صاحب نے جو کام کیا اور اس نے پوری حکومت جو کی وہ ظاہر اس احتساب کے نام پہ اور سارا پولیٹیکل پرسیکیوشن بھی کی, سارا کیا, لیکن 9 سال تک پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت یا مسلم لیگ کی قیادت کے خلاف اس نے جو ہے وہ کیسز بنائے اور چلائے اور یہ ہوا. لیکن کیا ہوا؟ کوئی ایک کیس بھی ثابت ہوا؟ آصف زرداری صاحب پہ کیسز چلتے رہے, وہ جیل میں بھی رہا مسلسل, اس پہ کوئی ایک کیس ثابت آیا, کوئی ایک کیس کے کوئی فتویٰ آئی, کوئی ایسی کوئی ججمنٹ آئی, کوئی ایسا پروف آیا. پھر عمران خان تو بات ہی یہ لے کے آیا تھا پاکستان کی تاریخ میں عمران خان کوئی ایک لیڈر اتنا سال جیل میں رہا جتنا آصف علی زرداری صاحب رہے ہیں جیل میں. بہت زیادہ عرصے رہے ہیں,
اور زرداری صاحب تو مسلسل آپ کو پتہ ہے کہ کئی تقریباً 12 سال تقریباً بالکل اتنا عرصہ ہو جاتا ہے ان کا. تو عمران خان تو سلوگن ہی یہ لے آئے تھے لوگوں کو, اب خود بھی کہتے تھے کہ میں تو آیا ہی احتساب کرنے ہوں. تو کیا ہوا 4 سال اس کو کسی نے روکا تھا؟ وہ پھر ابھی کہہ رہے ہیں 4 سال تک حکومت میری تھی, فیصلے کہیں اور ہوتے تھے. دیکھیں وہ تو ہم پہلے کہتے تھے نا, وہ تو جو باتیں ہم کہتے تھے, چیئرمین صاحب نے پہلی اسپیچ میں کہہ دیا تھا کہ بھئی تم سلیکٹڈ ہو, ٹھیک ہے, تم سلیکٹڈ ہو کے آئے. اس وقت یہ نہیں مانتا تھا کہ میں سلیکٹ تھوڑی ہوں, میں تو اتھارٹی ہوں, میں تو سب کچھ فیصلے خود کرتا ہوں, میں یہ بھی کرتا ہوں, میں یہ ہوں. تو لیکن اب وہ خود مان رہا ہے کہ جی میں سلیکٹڈ تھا. تو نہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا سلیکٹڈ تھا, وہ تو کہہ رہے تھے کہ مطلب بات سنیں نا, دیکھیں زمین بات تو وہی ہوگی نا, آپ کان کو ادھر سے پکڑے ہیں ادھر سے پکڑے, بات تو وہی بات ہوگی نا. تو 4 سال تو مسلسل اس نے اور تو کوئی کام نہیں کیا سوائے اپوزیشن پہ کیسز بنانے کے لیے, اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالنے کے لیے, اپوزیشن کو تنگ کرنے کے لیے, سیاسی انتقامی کارروائیوں کرنے کے علاوہ اس نے کوئی فلاح کی ہو, اس نے کوئی بہبود کی ہو ملک کی, اس نے کوئی ویلفیئر کی ہو, اس نے کوئی اچھے کام کیے ہیں, اس نے کوئی پروجیکٹس دیے ہوں, اس نے کوئی اور جمہوریت کے لیے کام کیا ہو, کوئی میڈیا کی آزادی کے لیے, میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے, تمام اداروں کو ہائی جیک کرنے کے لیے اس نے سوائے اس کے اور کوئی کام نہیں کیا. اس کا تھا کہ میڈیا میرے کنٹرول میں ہو جائے, اس کے لیے الگ آرڈیننس لانا, لاز لانا, اور اس کا تھا کہ الیکشن کمیشن بھی میری جو ہے وہ تابع ہو جائے, عدلیہ بھی وہی فیصلے کرے جو میں چاہوں, میرے خواہش کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے. اور باقی تو اپوزیشن تو خیر وہ تو کسی سوائے انتقامی کارروائیوں کے اس کے ساتھ کوئی اور رویہ ہی نہیں ہوتا تھا اس کا. تو کیا ہوا اس 4 سال کے اندر؟ تو کسی سارے کیسز تو جو زرداری صاحب کے اوپر تھے یا نواز شریف کے اوپر تھے وہ تو پرانے ان دونوں کے آپس میں بنائے ہوئے تھے. ایک صرف تھا جو کہ ایف آئی اے کا, جو منی لانڈرنگ کا 16 ارب کا, وہ شہباز شریف اور حمزہ. دیکھو انہوں نے اگر ایک دوسرے کے کیسز بنائے تو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تسلیم بھی کیا کہ بھئی ٹھیک ہے جو ہوا وہ ختم ہوا. اس کے بعد ظاہر ہے, لیکن اب عمران خان کو تو کسی نے نہیں روکا تھا نا, وہ کرتے 4 سال تو اس کا پورا فل اختیار تھا, سب ایک پیج پہ تھے. پھر کیا ہوا؟ کوئی ایک کیس ثابت ہوا کسی ایک چیز میں, کوئی گواہی, کوئی ڈاکیومنٹ, کوئی ایسی وٹنس, کوئی ایسی چیز آئی کہ بھئی یہ چیز ہو؟ کچھ نہیں کر پایا. تو اس لیے جب آپ احتساب کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں گے تو اس کا نتیجہ کچھ نہیں ہوتا. وہ پھر آپ اگر صحیح واقعی حقیقتاً بھی احتساب کرنا چاہیں گے, احتساب اس لیے, اگر میں نہیں کہتا کہ کئی چیزیں ہمارے سسٹم میں خرابیاں ہوں گی, لیکن وہ جب آپ اس چیز کو اپنے سیاسی مقاصد کے آپ کے پاس آ جائے, آپ کی پارٹی میں شامل ہو جائے, آپ کے ساتھ اتحادی بن جائے, آپ کا سپورٹر بن جائے, تو وہ نیٹ اور کلین اور امین ہے, صادق اور امین ہے. اگر آپ کے خلاف ہے تو وہ چور بھی ہے, وہ ڈاکو بھی ہے, وہ پتہ نہیں کیا ہے. تو آج تک یہی ہوتا رہا ہے. آج بلاول صاحب ملیر گئے ہوئے تھے, وہاں پہ انہوں نے شکریہ ادا کیا, اور میرا خیال میں اپنے کہتے ہیں آپ کی اپنی ہی سیٹ تھی اور واپس لے لی آپ لوگوں نے, وہ تو ہے. کیا جب لیڈرشپ سے ملاقات ہوتی ہے بلاول صاحب سے, زرداری صاحب سے, تو وہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے, یہ کیسز توشہ خانہ, یہ جو فیسلٹی, یہ ہمارا کام نہیں ہے. دیکھیں یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے, مطلب کہ کیسز سٹرونگ بننا ہی ہے, مطلب دیکھیں یہ ہم نہیں سمجھتے, پاکستان پیپلز پارٹی بالکل یہ نہیں سمجھتی کہ ہم وہ کام کریں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ سیاسی انتقامی کارروائیوں کے تحت ہوتا رہا ہے. ہم کسی کے ساتھ سیاسی انتقامی کارروائی نہیں چاہتے. ہم کسی کو اس لیے ٹارگیٹ بنا کے سیاست سے آؤٹ کرنے کے بھی ہم نہیں ہیں. ہم سیاست دان ہیں, ہم ہمارا جمہوریت پہ یقین ہے. ہاں اگر کسی نے کوئی کیا ہے, اگر کوئی چیز اداروں کی طرف سے آتی ہے تو وہ عدالتیں ہیں, وہ اپنا فیصلہ کریں گی. باقی پاکستان پیپلز پارٹی نہ اس پہ یقین رکھتی ہے, نہ اس کا یہ مقصد ہے. ہاں سیاست کے میدان میں ہم مقابلہ کریں گے. ٹھیک ہے, کہنے والے کہتے ہیں کہ جی مارچ میں انتخابات ہوں گے, چلیں مارچ میں نہیں ہوتے, آپ کے مطابق وقت پر ہوں گے, اکتوبر 2023 میں ہوں گے. وزیر اعظم کون بنیں گے, بلاول بھٹو زرداری صاحب یا شہباز شریف؟ دیکھیں یہ یہاں پھر واپس میاں نواز شریف صاحب, یہ تو کہہ رہا تھا کہ جی یہ بجٹ کے بعد دیکھیں پھر انتخابات ہو جائیں گے, پھر جی کہہ رہا تھا جی سپٹمبر میں انتخابات ہو جائیں گے, پھر اکتوبر میں انتخابات ہو جائیں گے. صاحب بتاتے تھے کہ بس یہ اکتوبر, یہ کہنے سے نہیں ہوگا. یہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کو کرنا ہوتا ہے. پارلیمنٹ کی نمائندگی جو ہے وہ اور پھر پرائم منسٹر کا فیصلہ پھر اکٹھے بیٹھ کے کریں گے پی ڈی ایم. دیکھیں یہ بھی پاکستان کی عوام کو فیصلہ کرنا ہے. بہت بہت شکریہ اسماعیل راؤ صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین, اس صاحب صوبائی وزیر سندھ ہمارے ساتھ موجود تھے. اب تک کے لیے اتنا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.